अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आज आयत नंबर 69 और 70 दोनों की तजवीद और तर्जमा सुन लेंगे, किरात भी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जो वाक़या हमने बनी इसराइल का शुरू किया हुआ था वो वाक़या भी पूरा मुकम्मल आज हो जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी कि इंशाअल्लाह कहने की क्या बरकत है, और जो माल अपना अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर, अल्लाह की इमानत पर रख दे तो उसमें क्या बरकत होती है। आज की वीडियो में ही आपको ये बताऊंगी कि माँ बाप की खिदमत और अताअत करने वालों को क्या अजर मिलता है। चलें जी, ये सब सुनने और सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रोज़ की तरह पहले हम अपनी आयत का पहले तजवीद सीख लेंगे, उसके बाद उसकी किरात सीख लेंगे, उसके बाद बारी आएगी तफसीर और तर्जमे की इंशाअल्लाह ताला। तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उदउ लना। क़ा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। लाम को दाल के साथ मिला देंगे। क़ालुद लुद, दाल को ढीला छोड़ देंगे क्योंकि यह हरूफ़े कलकला में से है, आवाज़ गूंज के बाहर निकलेगी। क़ालुद उलना। लना में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालुद उलना रब्बका युबय्यिन लना में देखें नून साकिन के बाद लाम आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े यरमलून या रा मीम लाम व नून में कुछ भी आ जाएगा वहाँ इदगाम होगा, मिला देंगे। लाम और रा में गुन्ने के बगैर मिलाना है, जैसे यहाँ पे मिलाया जा रहा है युबय्यिन ना में देखें अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। युबय्यिन मा लौनुहा। माँ में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मा लौनुहा। हा में देखें अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, और आगे तो आ गया। वक्फे मुतली की अलामत ठहरना जायज़। अलिफ देखें बजाते खुद यानी कि इसमें कोई हरकत भी नहीं होती, साकिन ही होता है। तो इधर जब हमने वक्फ करना है तो हा की ज़बर हम उसी तरह पढ़ेंगे, सिर्फ हम सांस तोड़ देंगे। मा लौनुहा। क़ौला, क़ौला में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ौला इन्नहू में देखें नून मुशद्दिद आ गई। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी हम वहाँ गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। क़ौला इन्नहू, हू के ऊपर उल्टी पेश आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ौला इन्नहू यक़ूलु में देखें वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। यक़ूलु इन्नहा, नून मुशद्दिद आ गई। पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी और मीम के ऊपर शद आएगी वहाँ हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। इन्नहा। हाँ में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ। बक़रतुन में देखें तनवीन के बाद स्वाद आ गया। तो स्वाद हम पहले देखेंगे कि किन हरूफ में से है। क्या ये इजहार की फैमिली में से है, हमज़ा हा आइन हा वाइन खा? नहीं जी, या ये इजहार की फैमिली में से नहीं है। फिर इदगाम को देखेंगे, या रा मीम लाम वाव नून में, वहाँ भी स्वाद नहीं पाया जाता। इकलाब का तो वैसे ही इकलौता एक बा ही है उसके पास।
تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی 15 ورڈ بچتے ہیں وہ سارے کے سارے اخفا کی فیملی ہے، اخفا کا خاندان ہے، چھپا کے پڑھیں گے۔ بقرۃ صفراء، را میں دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے، مد متصل ہو رہا ہے، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ صفراء فاقع لونها، فا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لونها میں دیکھیں تنوین آ گئی ہے عین کے اوپر، تنوین کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون یا را میم لام واو نون میں کچھ بھی آ جائے گا وہاں ادغام ہوگا، ملائیں گے، لام اور را میں غننے کے بغیر ملانا ہے۔ فاقع لونها، ہا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فاقع لونها تسر، رن میں دیکھیں نون مشدد آ گئی، پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون کے اوپر شد آئے گی غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ تسر الناظرین، آیت مکمل ہوگی، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے اور آخری حرف کو ساکن بھی کر دیں گے۔ یہ آیت چھوٹی ہے، آپ ساتھ ہی دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا، قا میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالوا ادع لنا، لنا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، ربک یبین لنا، یبین لنا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد لام آ گیا جو کہ یرملون کے خاندان میں سے ہے۔ ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو یرملون کے حروف میں سے ہو یا را میم لام واو نون میں ہو وہاں ادغام ہوگا، لام اور را میں بغیر غننے کے ملانا ہے، باقی یا واو میم نون میں غننے کے ساتھ ملائیں گے۔ یبین لنا، نا میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یبین لنا ما ہی، ما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ما ہی ان البقرہ، ان میں دیکھیں نون مشدد آ گئی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ان البقرہ، بقرہ کی را کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ اوپر زبر آ گئی۔ تشابہ علینا، تشا میں شین کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تشابہ علینا، علینا میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے وقف کی علامت آ گئی، تو ہم نے یہاں پہ صرف اور صرف سانس توڑنا ہے، نون کی حرکت کو ہم پڑھیں گے۔ علینا وَإِنَّا، یہاں پہ دیکھیں نون مشدد آگی، غنہ کریں گے، ناک میں باز لے کے جائیں گے، اور اِنَّا میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ حروف مدہ کے بعد آگے والا ورڈ دیکھیں ان آ گیا ہے، حمزہ آگے والے ورڈ کے بالکل سٹارٹ میں ہے، مد منفصل ہو رہا ہے، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، میں دیکھیں نون ساکن کے بعد شین آ گیا جو کہ ایک فا کے خاندان میں سے ہے، چھپا کے پڑھیں گے۔ ان شاء اللہ، شاء میں دیکھیں الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد متصل کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ہم اس کو 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ شاء اللہ لمہتدون، مہ نہیں کرنا، آواز کو ہلانا نہیں، کلکلا ہو جائے گا۔ مہتدون، واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے اور آگے وقف کر دیں گے کیونکہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ لمہتدون، اب ہم ان دونوں آیات کی قرات سن لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ جی تو بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے میں آپ کو پیچھے سے پورا تھوڑا سا مفہوم بیان کر دیتی ہوں جو پچھلے 2 دنوں میں ہم نے پڑھا کہ ان آیات میں یہ آیت نمبر 67 سے لے کے 70 تک کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی خود حاصل کر لے اور خون بہا بھی لے لے۔ پھر دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے۔ قاتل کا پتہ نہ چلا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال واضح کر دے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کو ماریں تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گی۔ لوگوں نے حیرانگی سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح ہونے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے اوصاف دریافت کرنے شروع کر دیے اور بار بار سوال کر کے اپنی قید بڑھاتے گئے۔ بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر کی ہو بلکہ درمیانی ہو، جوان ہو۔ پھر انہوں نے دوبارہ جو آج کی آیت میں آپ نے پڑھا ہے قَالُوا ادْعُ لَنَا، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کے پاس ان کی قوم گئی اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، ربا کا اپنے رب سے یُبَيِّن لَنَا کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، مَا لَوْنُهَا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہ اب انہوں نے رنگ بھی پوچھنا شروع کر دیا تو قَالَ ان سے فرمایا گیا انہو بے شک رب ذوالجلال فرماتا ہے یقول انہا کہ بے شک وہ بقرۃ گائے صفراء زرد ہے جو کہ زرد رنگ کی ہے، پیلی گائے ہے اور فاقع لونہا تسر الناظرین اور وہ بڑی بھاتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے پھر اپنے اوپر ایک قید بڑھا دی۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے جب سوال کیا کہ یا نبی اللہ آپ پوچھے کہ رنگ کیسا ہو تو پھر بتایا گیا کہ اس کے بدن پر کوئی داغ دبا نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اور پھر دوبارہ وہ گئے کہ جب رنگ کا بھی پتہ چل گیا پھر دوبارہ وہ گئے کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا کہ یا نبی اللہ آپ جو ہے وہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ بے شک گائے تو بہت زیادہ اس جیسی ملتی جلتی ہیں، ان البقرۃ شابہ علینا اس جیسی بہت ملتی جلتی گائے ہیں، اس گائے میں کوئی تو خصوصیت ہوگی کہ جو ہم قاتل کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ اور بے شک انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہم ضرور یہ کام کریں گے، ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، راہ پا جائیں گے۔ تو بہرحال جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے نے نہ کبھی کھیتی باڑی کی ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا، ان کی تسلی ہو گئی تو پھر انہوں نے گائے کی تلاشی شروع کر دی۔ ان کے اطراف میں صرف ایک ہی گائے تھی، اس کا
حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہوگا تو اس کے کام آئے گی۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ جو بچہ ہے، گائے کا جو بچہ ہے، جو بچیا ہے، وہ جنگل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا، صالح و متقی بنا، ماں کا فرما بردار تھا، ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا جو ہے وہ چھوڑی تھی، اب وہ جوان ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے تو وہ اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں آ گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اپنی والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں تو اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو لے کے والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط طے پائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کرے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی، جو کہ اس جوان کو اس کی والدہ نے بتائی۔ اب یہ جوان اپنی والدہ کی بتائی ہوئی قیمت پر اس گائے کو بازار لایا تو ایک فرشتہ جو ہے وہ آدمی کی صورت میں آیا اور اس نے آ کر گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر یہ شرط رکھی کہ اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے کہا 6 دینار قیمت منظور ہے، لیکن جب دوبارہ وہی شخص آئے، لیکن یہاں اگر وہ نہ بھی آئے، جو بھی شخص آئے، بیچنے سے پہلے میری مرضی ضرور دریافت کر لینا۔ پھر وہ بازار آ گیا۔ اس مرتبہ فرشتہ نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت نہ لو، تو اس جوان نے نہ مانا، والدہ کو اطلاع دی اور وہ صاحب فراست عورت جو ہے وہ سمجھ گئی یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا ابھی اس کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں گے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لے آیا۔ جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اس واقعے سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کر لینا چاہیے اور عمل کرنے کی بجائے اگر ہم عقلی دلیلیں ڈھونڈتے پھریں گے تو بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو مزید قیدوں میں ڈالتے رہیں گے، مزید جو ہے اپنے لیے مشکل پیش کرتے رہیں گے۔ اس لیے نبی کا جو بھی فرمان ہو ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی، کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ ایبوں سے پاک ہیں، البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے جو کہ ان میں پائی جاتی ہے۔ تیسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے احکام کے متعلق بے جا بحث کرنا جو ہے وہ مشقت کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو بھی گائے وہ ذبح کر دیتے ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی۔ انشاءاللہ کہنے سے بہت سی برکت ہوتی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو وہ گائے ان کو کبھی بھی نہ ملتی۔ پانچویں بات اس واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اپنے عیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ چھٹی بات یہ اس واقعے سے معلوم ہوئی کہ جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، جیسے کہ وہ
ابھی گائے جو ہے وہ بچیا جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی، تو اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دی، وہ خوبصورت بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بھی ہو گئی، اور اس نے بہت ہی زیادہ ان کو منافع دیا۔ ساتویں بات یہ اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ والدین کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ اس جوان نے کی، اس نے اپنی والدہ کی فرما برداری کی، جس کے صلے میں اس کو اتنا زیادہ دنیاوی اجر بھی ملا اور آخرت کا بھی اجر ملا۔ آٹھویں بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں عزت اور آبرو دیتا ہے، جیسے کہ اس جوان شخص کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔